सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अहले शाम, तुम मेरे नबी का फरमान सुनना चाहते हो तो सुनो। क़यामत के दिन के बारे में हम सब के आका और मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था, यानी जिसने जाम शहादत नोश किया था, शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया? शहीद अर्ज़ करेगा, मौला तू जानता है कि तूने मुझे नेमत दी तो मैंने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, गला कटा दिया, गर्दन कटा दिया और मैं शहीद हो गया, मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए गर्दन नहीं कटाई थी कि मैं राजी हो जाऊं, बल्कि तूने इसलिए गर्दन कटाई थी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहादुर कहें। बहादुर कहलाने की वजह से तूने ये काम किया था, सो वो लोगों ने तुझे कह दिया और मैंने तुझे बहादुर कहलवा दिया, इसलिए आज तेरे लिए मेरे पास नहीं है कुछ, और तूने जिसके लिए अमल किया था अब जाकर के उनसे सिला हासिल कर ले। घर की फ्रीज भरने वालों और घर की फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी करने वालों, या लोगों की झूठी शोहरत के लिए कुर्बानी करने वालों, जरा होश के नाखून लो। यहां तो जानवर की गर्दन पे छुरी है, वहां तो उसने अपनी गर्दन कटाई। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, बहादुर कहलाने के लिए शहीद हुआ था, जिसके लिए तूने ये काम किया था जाके उनसे सिला हासिल कर, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इस बदबख्त को घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी का गोश्त घर में रखना जायज नहीं, पूरा भी रख सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर आने के बाद खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने का लाए और इतने का लाए। पूछा किसने था इतने का लाए हो? और कितने का भी लाए हो, उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त के सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की करने, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी। एक बूढ़ी औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कुछ तलब फरमाया है, तो उसने एक यहूदी के घर जाकर उससे कहा कि चंद सेर खजूरे मुझे कर्ज दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगी चरखा काट के। और जब वो खजूरे लेकर के आई तो सरकार के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना ये ढेर लगा है ना चंदे का, इसकी 2-2 खजूरें सारे ढेर पे रख दो। कमियत में ज्यादा नहीं थी वो, यानी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी,
بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے۔ بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے گا۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے، حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی۔ بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے،
سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک کھجور نے تو 8 لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا، تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے۔ سفر لمبا، فوجی زیادہ، تنگی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھ دینا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے دیا۔ بڑی تفصیل ہے جنگ، بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، توجہ کریں صحابہ کا اخلاص، ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی، سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی۔ یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات، لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا، سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا، سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا، سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے، اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی ہی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا، بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی۔ کیا فکر ہے لوگوں کی، کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ، اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا، اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا، جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے، بتا تو نے کیا کیا، اے بندے تو نے کیا کیا، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا، پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے، روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوگے، ایک کے پاس شہادت، دوسرے کے پاس علم، تیسرے کے پاس سخاوت، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ،
حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، صدقات کو دیکھ لیں، مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں، مدرسے بنانے کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں